पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, उनके मुआशी हालात ये हैं कि आज महज 300 अरब रुपया जो है वो उनके जो क्या कहते हैं, जो वो जो हिस्से होते हैं, जो वो जो एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है वहाँ पे, जो मरकजी कराची में वहाँ पे लोगों के बैठ गए हैं कि शरह सूद में कोई इजाफा हो गया और उसके बाद जो उसकी वैल्यू कम होगी डॉलर्स में, तो 300 अरब रुपया उनका ये नक्स हो गया है लोगों का, जो सरमायाकार हैं उनका। नेशनल सिक्योरिटी का इजलास होना है, उसमें वजीर आजम ने अपनी सदारत में नहीं किया, अपने वो मोईद यूसुफ साहब की सदारत में किया। तो शनीद ये है कि आर्मी चीफ ने कहा कि मैं तो नहीं आऊँगा, और आईजी आईएस भी, वो डीजी, वो भी नहीं आएंगे मेरा। और अपोजिशन ने भी कह दिया कि हम भी नहीं जाएंगे, कि हमारा लेवल नहीं है। मकसद ये है कि अपोजिशन को भी अब एक हाथ मिल गया कि जी अगर हम भी फौजियों के साथ, तो हम आपके साथ बड़े सेट हैं, तो मत घबराएं, आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। उसके बाद आज महज 14 दिन हो गए हैं वो DGISI साहब की तकर्री को, उन्हें बाकायदा चार्ज लिया। लेकिन इससे पहले यह होता था, जो नया DGISI आते थे वो वजीर आजम साहब को मिलने जाते, या वो उनको मिलते थे, या वो मिलाते थे, कुछ भी था। लेकिन अभी तक उनकी कोई बाकायदा ऐसी खबर नहीं आई, ना ही कुछ हुआ है। उसके बाद आज अफगानिस्तान के तालिबान ने ईरान के 2 चौकियों पे हमला किया है। वहाँ पे कोई 11 लोग ईरान के जो शहीद हुए और 5 तालिबान हलाक हुए, कोई इस तरह की खबर थी। तो तालिबान ने माफ़ी मांगी है, लेकिन उनको ट्रैफिक रुकी हुई थी या कुछ ऐसा था, तो वो वैसे उनके लिए तो वो लड़ाई वड़ाई करना ऐसा ही है जैसे बचपन में बच्चे वो गेंद के साथ कुछ खेलते थे। और एक और वाकया हुआ है, ये BBC उर्दू न्यूज़ में एक urdu.com उनकी तरफ से आया कि मुल्तान के सुबह पंजाब का एक शहर है मुल्तान, वहाँ पे एक 12 साल बच्ची के साथ रेप हुआ, और फिर बच्ची के रिश्तेदार जो थे उन्होंने एक अपना जरगा किया। उन्होंने औरतों मर्दों ने कहा जी कि उस खानदान की एक बच्ची के साथ रेप किया जाए। फिर उन्होंने उस बंदे की चचाजाद बेटी के साथ रेप किया, 17 साल की बच्ची के साथ। और फिर उसके बाद ये फैसला हुआ कि अब अदले का बदला हो गया, कान के बदले कान, नाक बदले नाक, आंख के बदले आंख। यानी अजीब सा एक वो क्या कहते हैं कि उन्हें किया ऐसा, और फिर बाद में सुलह भी हो गई और पुलिस ने कहा ये नाकाबिल दस्तंदाजी हो गया, अब सुलह हो गई है। और पाकिस्तान के अंदर, मुमलिकत ख़ुदादाद पाकिस्तान के अंदर एक साल में 2020 में 2960 बच्चों के साथ ज्यादती हुई है। केस जो रजिस्टर्ड हुए, सिर्फ जो रजिस्टर्ड नहीं हुए उनका तो अलग बात है। और उसके साथ ये भी हुआ है कि उनमें से 51% जो थी वो बच्चियां थी, और 49% जो थे वो बच्चे थे। और मामला वहीं पे है, यानी इतना अशर हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, तो अब वो कंटोनमेंट बोर्ड की जो जमीनों का मसला था, वो भी शौकत साहब से बात कर भी हुई थी। उसमें आज वो एक देखा था, वो ABCD क्लासें होती हैं। A क्लास होती है फौजी मकासद के लिए, B क्लास होती है उनके आगे हेल्प के लिए, तीसरी क्लास होती है कारोबार के लिए, चौथी क्लास होती है रिहायशों के लिए। तो इस तरह वो भी गाल चट छुट जाएगी। अब चलते हैं शौकत साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बस ऐसी 2 बातें हुई कि वो एक तो नेशनल सिक्योरिटी की वो जो मीटिंग होनी है, उसमें उनने PM साहब तो इतने इंटरेस्टेड हैं, वो गए ही नहीं है। लेकिन उनको दुबई से सुना है कोई इनाम मिला आज, वो कोई अवार्ड दिया उन्होंने, जो उनका जो है ना बादशाहों का बड़ा एक, जिस तरह पाकिस्तान में होता है तमगा पाकिस्तान के तमगा कौन सा होता है, उसी तरह का उन्होंने दुबई वालों ने दिया है। शाह वो जो है ना उनके शेख जैद बिन नहान या मखतूम वाले, उन्होंने कोई उनके लिए ऐलान किया है कि वजीर आजम साहब की खिदमात और इन पे हम भी अपना एक अवार्ड देंगे। तो खैर वो भी आएगा, कल पता लग जाएगा क्या हो रहा है। लेकिन ये DGIS साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई वजीर आजम की। वजीर आजम ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भी नहीं जाएंगे, और आर्मी चीफ भी नहीं आएंगे, और शनीदी है DGIS से। और अपोजिशन जो है उन्होंने कहा हम भी नहीं जाएंगे। देखिए जनाब, पहले तो जो 2 दुखते खबरें आपने सुनाई, एक मुल्तान वाली और फिर बच्चों और बच्चियों के साथ, नाबालग बच्चों और नाबालग बच्चियों के साथ जी जी। तो रेप की वारदातें हुई हैं। हम्म तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम्म आप उसको खुदादाद मुमलकत कहते हैं। हम्म और उस मुल्क के लोग जो है ना, वो अगर कोई
مجذوب ہو یا کسی پہ یہ الزام لگا دیا جائے کہ اس نے کوئی بے حرمتی کی ہے کسی کی یا کتاب مقدس کی، قرآن پاک کی، تو اس پہ تھانوں تک کو جلا دیا جاتا ہے، ان کی موبائل گاڑیوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو وہ عشق جو سر چڑھ کے بولتا ہے کہ ایسے لوگوں کا وجود مٹانے کے لیے لڑنے بڑھنے پہ اور قتل کرنے پہ تیار رہتے ہیں، یہ دیکھے بنا کہ کیا یہ کوئی مجذوب آدمی ہے، کوئی پاگل ہے یا کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ شخص، اس کی جو تصویر لگائی گئی، بلکہ اچھا، ویڈیو وہ جو کل ہنگی میں ہوا ادھر، جی جی ہنگی میں ہوا جی، وہ تو سیدھا سیدھا ایک ہے مجذوب شخص لگتا ہے، اتنے پھٹے پرانے کپڑے، سلیپر، میلا کجیلا ہیں، تو مجھے تو وہ مجذوب اب وہ لگا۔ تو جی جی ہے ہی مجذوب ہے وہ۔ تو مجذوب کوئی آدمی اگر ہے، کوئی کہہ دے، آج جن صوفیاء کرام کو ہم بہت، الحاج منصور کو جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا تھا، تو ان کا نام تو ہم بہت تقدس سے لیتے ہیں، جبکہ ان کا دعویٰ تھا کہ میں حق ہوں۔ اور یہ لوگ جن پہ اس طرح کے جھوٹے سچے الزام لگا کے تو تھانوں تک کو جلا دیا جاتا ہے، یہ آپ اس سوسائٹی کے جو تضادات ہیں ان کو آپ بخوبی، آج تک میں نے کوئی ایسا جلوس نہیں دیکھا جو ان مذہبی انتہا پسندوں نے کسی زناکار کے خلاف، کسی بچی کے ساتھ زیادتی کرنے یا کسی بچے کے ساتھ، لیکن مجذوبوں پہ حملے کرنے کے لیے یہ ہماتن تیار رہتے ہیں۔ تو لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی کو اسلام کی سوجھ بوجھ کتنی ایک ہے۔ تو مجھے معاف کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سوسائٹی کی جو میجورٹی ہے اس کو اسلام کی کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، وہ مولویوں کی جذباتی تقریروں کا شکار ہیں۔ اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور ایسی سوسائٹی جس میں کوئی شخص ریشنال کی بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو، سائنس کی بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور جو کوئی سائنس کی بات کرے اس پہ کفر کے فتوے لگ جائیں، تو وہ سوسائٹی نہ صرف تضادات کا بلکہ اکثر وہ بحرانوں کا شکار رہتی ہے۔ جہاں تک یہ جو سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس موحد پیرزادہ کی صدارت میں وہ طلب کیا گیا ہے، اس میں آرمی چیف کا انکار یا اپوزیشن لیڈروں کا انکار، تو دیکھنا یہ ہے کہ موحد یوسف صاحب کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ کتنی ایک ہے، یعنی کیا وہ کوئی سیکورٹی ریلیٹڈ میٹرز کے ایکسپرٹ ہیں ان دی کانٹیکسٹ آف پاکستان میں بھی، کہ وہ جنرل نالج کے طور پہ یا امریکہ میں جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہو اس حوالے سے ان کی ایکسپرٹیز ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی اور خاص کر کے جرنلوں کا جو اپنا مزاج ہے، وہ تو جب کسی پرائم منسٹر کو ملنے جاتے تھے تو وہ ٹوپی اتار دیتے تھے کہ تاکہ سلوٹ نہ کرنا پڑے، تو وہ آ کے ایک ایسے بندے کو جس کی حیثیت ایک ٹیکنوکریٹ سے زیادہ کی نہیں ہے، اور وہ بھی جو پاکستان میں کوئی مستقل رہتا بھی نہیں ہے بلکہ امریکہ میں وہ رہتے ہیں، ان کی ایکسپرٹیز ساری امریکنس ہے، تو کسی مسلط کے تحت ان کو اگر کہیں کوئی ملازمت دی گئی ہے تو اس میں جا کے تو یہ ان سے لیکچر سنیں اور ان کی صدارت میں بلائے گئے اجلاس کی، تو یہ بیسیکلی ایک فیوڈل مینٹلٹی ہے
کہ کسی بھی پڑھے لکھے یا بندے کے بلائے گئے اجلاس میں اس لیے شرکت نہیں کرنی ہے چونکہ وہ ان کے جو جاگیردارانہ اقدار ہیں وہ مجروح ہوں گی. وہ صرف کسی بڑے عہدے کی صدارت میں بلائے گئے، بلکہ بڑے عہدے کی کسی بلائی ہوئی کانفرنس میں بھی آرمی چیف یا دیگر جنرلوں کا شامل ہونا میں کوئی بہت بڑی کمپلشنز نہ ہو تو بیسیکلی وہ اس کو بھی اتنا گوارا نہیں کرتے. تو چہ جائے کہ موحد یوسف بیچارہ وہ کوئی اجلاس پلائے تو اس کو تو انہوں نے، بلکہ سبھی نے شاید اپنی تذلیل سمجھا ہو کہ اگر پرائم منسٹر کو کسی سیکورٹی کنسرنس کے حوالے سے کوئی میٹنگ بلانی تھی تو وائی ناٹ ہی آرگنائز دس کائنڈ آف کانفرنس. تو اپوزیشن بھی ظاہر ہے میرے خیال میں اگر عمران خان بھی اپنی صدارت میں کو بلاتے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو اپوزیشن اور پی ٹی آئی کے درمیان جس طرح کے تضادات اور جس طرح کی ماجرائی ہے اس میں وہ پی ٹی آئی کے یا مطلب موجودہ حکومت کی بلائی گئی کسی کانفرنس میں شرکت کرتے. ہاں اگر کوئی غیر جانبدار تو غیر جانبدار تو پاکستان میں جو ہے نا وہ فوج ہی ہے جو ان کی تقدیر کے فیصلے لکھتی ہے. کل آپ نے ضیاء الدین صاحب کا ذکر کیا تھا جو بہت ہی مقتدر جی صحافی اور دانشور تھے جی جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50 سال سے زائد جو عمر کا حصہ ہے وہ صحافت میں 1964 میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے جرنلزم کی ڈگری لی ہے. تو بی فارمیسی کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر انہوں نے، اور بلکہ کسی نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے 7,000 کی ملازمت چھوڑ کے تو 75 روپے کی ملازمت اختیار کی تھی صحافت میں. جی جی تو یہ بھی لوگوں کا شوق بھی ہوتا ہے، کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ کہاں ہم اپنے خیالات کو بآسانی دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اور ملازمت میں اب ان کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکثر ملازمتوں میں ان کے خیالات ہیں جی ان جی تک محدود رہتے ہیں اور بعض دفعہ یہ موقع بھی نہیں آتا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی کتاب ہی لکھ کے تو آدمی اپنے احساسات جذبات دوسروں تک پہنچا پائے یا اپنے تجربوں کچھ لوگوں نے لکھی ہیں. جی جی تو انہوں نے جو چیز کہی کہ بھائی بات یہ ہے کہ بہت سارے آرٹیکلز مطلب جو ڈیفرنٹ لوگوں نے لکھے ہیں انہوں نے کہا دیکھیے اب تو یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ صرف سینٹرل پنجاب کا مسئلہ رہ گیا ہے. سینٹرل پنجاب میں بھی جب سینٹرل پنجاب کی جو لیڈرشپ تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا ہے اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہے تو یہ اب خالصتاً کوئی سینٹرل پنجاب کا مسئلہ بھی نہیں رہا. میں نے کہا کہ 60 کے بعد تو یہ مسئلہ سندھ کا نہیں رہا، بلوچستان کا نہیں رہا، خیبر پختونخوا کا نہیں رہا. تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر پہ جو بھی پیش رفت ہوئی ہے اس کو ہمیشہ یہاں سے سبوٹاج کیا جاتا رہا. جیسے یہ ان کی فائنڈنگز ہیں، ان کی ریسرچ ہے، میں کوئی اپنی طرف سے اور وہ انہوں نے بڑے مطلب یہ ہے کہ بڑے لوگوں کا جو مختلف یعنی بڑے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جن کے پاس حکومتی پورٹ فولیوز تھے جی جی تو ان کی فائنڈنگز تھی جس میں انہوں نے سردار شوکت عیاد کا بھی حوالہ دیا جی کہ سردار شوکت عیاد نے جب یہ پیشکش کی کہ بھائی ہندوستان کی طرف سے خاص کر کے سردار پٹیل کی طرف سے یہ آفر ہے کہ آپ حیدرآباد جو ہے وہ اس کا تقاضا نہ کریں، اس کو آپ لے لیں، ہم ہمیں دے دیں اور کشمیر آپ لے لیں. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے لیاقت علی خان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا تم کیا مجھے بیوقوف آدمی مسٹر شوکت ینگ مین
तुम मुझे बेवकूफ समझते हो कि मैं पंजाब से ज्यादा बड़े रियासत को छोड़कर तो कश्मीर की ये बाड़ियां ले लूं। और जब ये एहसास हुआ कि कश्मीर तो जियोपॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी, वेयर एज के हैदराबाद के साथ तो ना कोई कुदरती रास्ते हैं। एक चीज देखे, कन्फ्यूजन जो है ना वो, और साथ में उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ जो है ना जो इग्नोरेंस है, क्योंकि दोनों साइड्स पे तारीख को, यानी जो ट्रू हिस्ट्री है, वाकयाती वाकयात की ट्रू हिस्ट्री है, उसको कभी भी कोई ऑफिशियल सपोर्ट हासिल नहीं रही है, बल्कि एक इल्जामात की एक स्टोरीज को तारीख की शक्ल में छपा गया है। नतीजा यह है कि मसला कश्मीर को समझने की उन्होंने कहा कि यहाँ कभी जरूरत ही महसूस नहीं की गई। और जब जब इस मसले को हल करने की कोई संजीदा कोशिश हुई नवाज शरीफ साहब के दौर में, जो कि बेसिकली सेंट्रल पंजाब के, अगरचे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं थे उस वक्त, लेकिन सेंट्रल पंजाब एक ऐसी जगह है जहां मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब बहुत पॉपुलर है। तो उन्होंने कहा कि सबोटाज किया आर्मी ने, यानी परवेज मुशर्रफ ने, कारगिल करके। फिर ने कहा कि जिस वक्त उनकी हुकूमत जो है वो इस कारगिल के इशू पे ख़त्म कर दी गई नवाज शरीफ साहब की, तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए फिर अपनी सी कोशिशें शुरू की, और ख़ास करके वाजपेयी साहब के साथ, फिर मनमोहन सिंह के साथ, और ख़ास से करीब आगे थे एक अंडरस्टैंडिंग के भाई इस इशू को हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तो कभी इस मसले को हल करने के लिए कोई प्रैग्मेटिक अप्रोच ली नहीं गई। तो उन्होंने कहा कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस पे इनिशिएटिव लिया, तो जो जनरल कियानी थे उन्होंने उनको सबोटाज किया, और ये जो लायर्स मूवमेंट थी इसको तेज करके तो मुशर्रफ हुकूमत को इतना कमजोर और बेबस कर दिया। साथ में उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि लायर्स मूवमेंट के जो मकासद थे इंडिपेंडेंट जुडिशरी के, वो उनके अपने जज्बे अपनी जगह पे सच्चे, लेकिन रियासती लेवल पे और ख़ास करके मिलिट्री लेवल पे जो कंस्पिरेसीज थी अगेंस्ट मुशर्रफ, उसमें जनरल कियानी जो है ना वो आर्किटेक्टर थे। और साथ में उन्होंने कहा कि अब एक सवाल था उनसे कि क्या आवाम की सतह पे इस मसले की कोई, उसने कहा अब ये इस मसले की जो अहमियत है वो सिर्फ उन्हीं कुव्वतों के नज़दीक है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं या वहां से कोई उनको राहत मिलती है। आवाम की सतह पे अब इस मसले को कोई खास पजीराई हासिल नहीं है। और जो लोग इस बात को रियलाइज करते हैं, लेकिन चूंकि वो चाहेंगे कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए, लेकिन बदकिस्मती जो है वो ये है कि जो आर्मी के रैंक एंड फाइल में जो एहसास पाया जाता है कि ये जितनी हमारी मरात और इस्तात और ताकत, और वो मसला कश्मीर की वजह से है, और अगर मसला कश्मीर किसी न किसी शक्ल में भी हल हो जाता है, चाहे स्टेटस को की शक्ल में, चाहे कोई अदरवाइज, तो फिर यह है कि ये अननेसेसरी जो अखराजात दिफा के नाम पे हो रहे हैं, इसकी कोई जवाजियत बाकी नहीं रहेगी। और पाकिस्तान में ऐसे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो आर्मी के मौजूदा साइज और जो बजट
ان کے لیے مختص ہوتا ہے، اس سے مطمئن نہیں ہے۔ اور دانشوروں کے پاس ہیں تو یہ دلیل ہے کہ پاکستان کی اکانومی درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ فوج کا جو بھاری بھرکم بجٹ ہے اس کو اپنے کندھوں سے تھوڑا اس کا وزن جو ہے وہ کم نہ ہو۔ ایک دلچسپ بات بھی انہوں نے کہی کہ ہندوستان اپنے قیام کے بعد انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر کی تعمیر میں بیرونی قرضوں پہ انحصار نہیں کیا، اور بہت لمبے عرصے تک ہندوستان کی جو اکانومی تھی اپنے قیام کے بعد وہ 3% اس کی گروتھ تھی، اور پاکستان کی جو گروتھ ڈیٹا میں دکھائی جاتی ہے وہ اس وقت 6%، 7% تھی۔ لیکن ہم نے کہا کہ کبھی ماہرین معاشیات نے اس گروتھ کا تجزیہ نہیں کیا کہ وہ تو سارے بیرونی قرضوں پہ تھا، جبکہ ہندوستان نے اس پورے عہد میں کسی قسم کا کوئی قرضہ نہیں لیا۔ نے کہا ہم نے اوپن مارکیٹ کا فیصلہ تقریباً ہندوستان اور پاکستان نے ایک ہی وقت میں کیا، اور ہندوستان کی اکانومی آسمان کو چھونے لگی، اور پاکستان کی اکانومی کا ڈکلائن اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ ہے کہ یہاں کسی وقت بھی معاشی، یعنی جس کو کہتے ہیں نا اکنامک کلیپس ہو سکتا ہے۔ آج جن چیزوں پہ آپ نے گفتگو کی تفریحی بات یہ ہے کہ اخلاقی، اگرچہ اخلاق بھی ایک ریلیٹو ٹرم ہے، اس کے کوئی ایبسولوٹ کوئی معنی نہیں، لیکن ایک سوسائٹی جو 21ویں صدی میں رہ رہی ہے اور اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ جدید معاشروں کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف ریاست کے ادارے اس سوسائٹی کو مسلسل پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، 47 سے بھی پہلے، بلکہ 7ویں یعنی 10ویں اور 13ویں 12ویں اور 13ویں صدی میں، تو یہاں جو معاشرتی جو بحران ہمیں نظر آتے ہیں جس میں اخلاقی اور یہ سارے پہلو آتے ہیں، وہ طبی ہیں کہ پاکستان ایک کنفیوز اسٹیٹ ہے، اور طاقت کی زبان میں وہ بات کرتے ہیں اپنے عوام سے، نتیجہ جو ہے وہ بحرانوں کا ہی ہونا ہے۔ اب جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن کا حال بھی کوئی پی ٹی آئی سے مختلف نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ایکسپیرینس پارٹیاں ہیں، وہ طرز وہ حکومتی مزاج کو اور عوام کے مزاج کو بھی کسی نہ کسی حد تک انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور بحرانوں پہ قابو پانے کی کچھ نہ کچھ ان میں، یعنی اس حکومت کی نسبت ہے زیادہ صلاحیت موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے جو دعوے تھے کہ میں نے جناب 22 سال میں ٹیم تیار کی ہے، اور یہ ٹیم جو ہے وہ پاکستان کو تیز رفتار ترقی کی طرف لے جائے گی، لیکن آپ ان اب تو 3.5 سال ہو گئے، 4 سال ہونے والے ہیں، یہ اپنی پارٹی کا ایک بھی وزیر خزانہ جو ہے وہ نہیں، جیسا کہ جس کے پاس اپنی پارٹی کا کوئی ویژن ہو اڈار کے۔ جب آپ دیکھیں نا، مسلم لیگ کے پاس ہمیشہ انہوں نے اپنا ایک پرماننٹ اپنی پارٹی میں سے ان کا جو وزیر خزانہ ہوتا ہے، جس کو پارٹی کے اور پارٹی قیادت کے ویژن کے مطابق وہ پالیسیاں، معاشی پالیسیاں ترتیب دیتے ہیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ گروتھ نظر آتی ہے، کچھ معاشی پیداواری سرگرمیاں آپ کو نظر آتی ہیں، کہیں مڈل کلاس جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ پاکستان میں یہ سب کچھ جو ہے بدقسمتی سے طاقتوروں نے اس سوسائٹی کو بانجھ بنا دیا ہے۔ اب اس میں یہی لڑنے بڑھنے کی، جہاد کی، اور ایک دوسرے کو شک و شبے کی نظروں سے دیکھنے کی صلاحیت بدرجہ اتم
پیدا ہو گئی ہے، اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا، ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھنا، اور پھر اس کو اپنی 5 سینسز کے ساتھ اس کا انالیسس کر کے اس کے بارے میں، اس کے مثبت یا منفی پہلو کے بارے میں کوئی اپنی رائے قائم کرنا، وہ عہد ہے اس سوسائٹی نے وہ ٹائم ختم کر دیا ہے۔ اور پاکستان کے جو موجودہ پالیسی ساز ہیں جس راستے پہ یہ گامزن ہیں، آپ دیکھیں نا کہ ہاؤ دے ٹریٹڈ دا اپوزیشنز، یعنی جب طاقتور یہ اساس ڈلانا شروع ہو جائیں کہ عوام چاہے آپ کو ووٹ دیں بھی، ہم آپ کو اقتدار کی سیڑھی نہیں چڑھنے دیں گے، اس کے لیے آپ کو ہمارے قدموں میں جھکنا پڑے گا۔ اور اپوزیشن پارٹیوں میں بھی ایک بڑا سیکشن جو ہے، بلکہ میجر سیکشن جو ہے، وہ یہ سوچ لیے ہوئے سیاست میں ہے۔ تو لہذا جب ساری چیزیں جو ہے وہ اتنی آئینے کی طرف صاف و شفاف ہوں، تو پھر یہ توقع رکھنا کہ پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی شفافیت آئے گی، پاکستان کی سوسائٹی میں کوئی ٹرانسپیرنسی آئے گی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تنقید اور خود تنقید کے جذبے سے یہ سوسائٹی آگے بڑھے گی، یہ سارے راستے وہاں ان راستوں پہ پیرے بٹھائے ہوئے ہیں۔ اور جو کوئی ان راستوں کو عبور کرنے کی، سرکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو بغیر مقدمہ چلائے بھی 2 سال 3 سال جیلوں میں رکھا جا سکتا ہے، اور جب بین الاقوامی پریشر پڑتا ہے تو چلو جی ان کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں آپ کو کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو بعض دفعہ اصل میں آپ موضوعات ایسے چھیڑتے ہیں کہ نہیں، بات یہ ہے، مجھے یہ احساس نہیں رہتا، میں معذرت چاہتا ہوں جی جی، کہ کہاں سٹاپ کیا جائے، کہاں جو ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں، بات یہ ہے سر کہ ہم لوگ ہم لوگ دیکھیں، جس طرح آپ جیسے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی بڑی غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں، غلط فیصلے کیے ہوں گے، آج مان رہے ہیں کچھ لوگ، کچھ مانتے ہیں، کچھ بعد میں مانتے ہیں، لیکن یہ جو جن کو ہم سول لیڈرشپ کہتے ہیں، جو ہمارے جن کو سیاستدان کہتے ہیں، یہ مفتوح ہے نا۔ لیکن سر یہ دیکھیں، بات سنیں سر، کہ یہ باقی اپنے کاموں میں، اپنے بزنس امپائر بنانے میں، اپنے دوسرے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے میں، اپنی فیملی کو بیرون ملک سیٹل کرنے میں، اپنے جو ان معاملات میں تو یہ مفتو نہیں رہتے، یہ صرف عوام کو جو سہولتیں دینے میں مفتو کیوں رہتے ہیں؟ اگر آپ پاکستان کی پالیٹکس میں جو لوگ ایکٹیو ہیں، جی، ان کی اگر تھوڑی بہت بھی خاندانی تاریخ جی، آ کے دیکھیں ہاں جی، تو آپ کو چیز سمجھ آ جائے گی۔ اور پاکستان کی سیاست میں کہتا ہوں کہ وہ ایم کیو ایم ایک واحد استثناء تھی جی، جس نے مڈل کلاس کے لوگ پاکستان کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائے، بعد میں ارسپیکٹو ان کی مطلب پالیٹکس کیا تھی یا کیا نہیں تھی، لیکن انہوں نے جن لوگوں کو ٹکٹ دے کے جن کو کامیاب کروایا، تو آپ کی پارلیمنٹ میں 74 سالوں سے جب کبھی الیکشنز ہوئے اور پارلیمنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، تو اس میں یہ استثناء ہے، باقی میجر لوگ جو ہے وہ جاگیردارانہ اقدار کے حامل ہیں۔ اور جاگیردار وہ جاگیر جب ملتی ہے تو اس کی اگر آپ تھوڑی سی بھی ہسٹری دیکھیں تو وہ کبھی بھی پرو پیپل نہیں ہوتے، ان کو جاگیریں سلے میں ملی ہیں۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے عمل میں محترم نواز شریف صاحب بھی ایک استثناء ہے کہ جن کا کوئی کوئی جاگیردارانہ پس منظر نہیں تھا، ایک انڈسٹریل پس منظر تھا، تو وہ پالیٹکس میں وہ آئے ہیں۔ لیکن اگر ان کی پارٹی کا میجر چنک اگر دیکھیں، مثلا ذوالفقار علی بھٹو، جن کو کئی ایک لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو واز اے ریولوشنری لیڈر، اور انہوں نے سوشلزم کو انٹروڈیوس بھی کیا پاکستان میں،
جی تو انہوں نے کہا یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اپنی تحریر ہے کہ جب میں زرعی اصلاحات کرنے لگا تو مجھے باہر سے کم مزاحمت اور اپنی پارٹی سے زیادہ مزاحمت، اور جب میں آپ کو ان پارٹیوں پہ فوجی اثرات کا حوالہ دوں تو ذوالفقار علی بھٹو جیسا شرور لیڈر بھی اس دباؤ کے تحت اپنی پارٹی کے کئی مقتدر لیڈروں کو ان کو خوش کرنے کے لیے پارٹی سے نکال چکا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو شٹ اپ کال نہیں دے سکے، جن کی پاپولیرٹی تو انڈاؤٹڈلی ہی واز ویری پاپولر امانگ دا ماسز، اور ویژن کے اعتبار سے بھی مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی پڑھے لکھے اور تاریخ پہ بڑا ان کو عبور حاصل تھا، لیکن اگر ان کے دورے اقتدار کو بھی شاید پیپلز پارٹی کے ہمارے بہت سارے دوست اس بات سے ایگری نہ کریں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی اپنی پالیسیاں اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے تحت، اور یہ خود انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جو ہم نے فوجی آپریشن کیا یہ فوج کے دباؤ کے تحت کیا۔ لیکن سر ایک عرض ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے جی وہ لوگ کسی بھی متوسط طبقے کے بندے کو یا جو لو یعنی فائنینشیل یا جو بھی آپ سمجھیں اس طبقے کو اپنا لیڈر بنانا پسند ہی نہیں کرتے۔ ان کے ذہن میں ایک شو شپا، ایک بڑی گاڑی، ایک بڑی جو ہوتا ہے نا جو طاقتور قسم کا بندہ، اسی کو اپنا رہنما بنانا پسند کرتے، اسی کو اپنا ممبر اسمبلی بنانا پسند کرتے، اور پھر وہ اپنی جائیداد بناتا ہے، پھر ان کے حقوق نہیں کرتا۔ وہ دیکھیے نا، بات یہ ہے نا کہ یہ بھی سوسائٹی کی جو قدریں ہیں، جس طرح کا جو 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 موڈ آف پروڈکشن، یعنی جیسے آلات پیداوار اور ذرائع پیداوار ہوتے ہیں سوسائٹی، بیسیکلی قدریں جو ہے وہ انہی سے طے ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو جو انڈیا اور پاکستان یہ کل تک تو ایک ہی سوسائٹی تھی۔ میں وہی مثال بات کرنے کا، ممتا کیا نام ہے وہ، ممتا جی کیا نام ہے ان کا، بینرجی، ممتا بینرجی، اور جو دلی کے وہ وزیر اعلیٰ تھے کیا نام تھا ان کو، عام پارٹی کجریوال، والے، اب بھی وزیر اعلیٰ کجریوال ہے۔ میں ان کی مثال دینے لگا تھا آپ کو۔ تو بات یہ ہے کہ دو سوسائٹیز ہیں جو کل تک ایک ہی تھی، جی لیکن ان کا جو آئیڈیل لیڈر تھا وہ گاندھی تھا، جس نے اپنے آپ کو ڈی کلاس کیا بارسٹری کر کے۔ تو اس نے اپنے آپ کو ڈی کلاس کیا کہ چونکہ ہندوستان کے اس وقت شاید 80 کروڑ ہوئے ہوں گے یا 70 کروڑ ہوئے ہوں گے، کہ 70 کروڑ لوگوں کو پورا اپنا تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے، تو میں ان غریبوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، وہ دوتی بہنوں، نتیجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو جو پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہوا، جس کو گاندھی کلچر کہتے ہیں، اس میں سادگی، اس میں کام، ایک آدمی کی جو سوشل سروسز ہیں ان کی بنیاد ایکٹیویٹی پر لوگ۔ جی جی ہمارے ہاں تو پہلی بات یہ ہے کہ الیکشنز تو ہوئے ہی نہیں۔ کیا میں پاکستان جو عمل میں لایا گیا تو مسلم لیگ نے وہی الیکشنز جو 1946 میں ہوئے تھے، تو انہی اسمبلیوں کو کنٹینیو کر کے تو یہاں کچھ لوگوں کو عہدے دے دیے۔ جی اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی کلچر کے اندر جو چیز پینٹ کی گئی وہ یہ تھی کہ جی دیکھیں جناح صاحب جو ہے نا کتنے مطلب ورلڈ ڈریس رہتے ہیں، خوش لباس ہیں، اور وہ یہاں باقاعدہ ایک طنز کے طور پر کہا جاتا تھا کہ ہندوؤں کا لیڈر دیکھو ہے گاندھی پورے کپڑے نہیں پہنتا، اور ہمارے مسلمانوں کا لیڈر دیکھیں کہ اس کو مطلب ہر دوسرے دن نیا سوٹ پہنتے ہیں۔ تو اس جاگیردارانہ کلچر کو فروغ ملا، باقاعدہ ریاستی اداروں نے فروغ دیا، چونکہ سارے انفلوئنشل انسٹیٹیوشنز کے اندر جاگیردارانہ اقدار کے حامل لوگ تھے، یعنی جاگیردار کی بڑی حویلی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو مزدور طبقے کے لوگ جو مڈل ایسٹ میں گئے مزدوری کے لیے، تو انہوں نے جو پیسہ کمایا تھا اس پیسے کو سب سے پہلے کہاں انویسٹ کیا؟ مکان بنایا، بڑے بڑے مکان بنانے میں، جن مکانوں کو، بڑے مکانوں کو سنبھالنا ایک ہے لوور مڈل کلاس یا محنت کش طبقے کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن بڑے بڑے مکان بنائے اور پھر وہ ویران بھی ہو گئے۔
کیونکہ ان کی مینٹیننس کے لیے بھی تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، مکان بنانا ایک وقت ہے اور پھر اس کو مینٹین رکھنا. تو یہ جاگیردارانہ مطلب یہ ہے کہ سماج ہے، پاکستان کا جو سماج ہے وہ اس کو کہتے ہیں جاگیردارانہ، نیم سرمایہ دارانہ جاگیردارانہ سماج ہے. ابھی یہاں سرمایہ داری جو ہے وہ اس شکل میں اب ایک ہاں اس دوڑ میں جاگیرداروں کے کریکٹرز جو ہے نا وہ ڈیول ہو گئے کہ انہوں نے اپنی زمینیں بھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں اور پھر اور اس پہ کبھی ٹیکس نہیں لگنے دیا اپنی آمدن پہ، اور پھر کہیں فیکٹریاں بھی لگا دی، مثلا جیسے یہ جو چینی کی. ایک بات آپ نے دیکھی ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا یہ کوئی فی سبیل اللہ پارٹیاں نہیں ہوتی، یہ بھی اپنے اپنے طبقاتی مفادات، ان کے پروگراموں کو دیکھے نا تو اس میں ڈی کلاس کا کوئی نظریہ نہیں ہے. لیکن آپ ایک اور بات دیکھیں نا، جی ہم کشمیر سے ہیں نا، جی ہم کشمیر سے ہیں. جی جی کشمیر ٹوٹل 4000 کتنا 500 کتنا مربع میل ہے جی، یہ مربع میل کو چھوڑیں جی، مطلب ویسے تو 4000 مربع میل ہے لیکن چلو اتنا ہی ہے. اس طرف جو جس کو ہم لوگ مقبوضہ یہ ہمارے کہتے ہیں اس کو وہ کتنا ہے؟ کافی بڑا ہے، تقریباً 52,000 اسکوائر مائل ہے. اچھا جی. وہاں کا جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے ہمارا، ہاں مطلب فاروق عبداللہ صاحب بڑا نامور وزیر اعلیٰ رہے، شیخ عبداللہ صاحب رہے، ان کے بیٹا بھی رہے، اس کا محبوبہ مفتی رہی ہیں، ان کے والد رہے ہیں مفتی سعید، یعنی وہ لوگ بڑے رہے ہیں نا جی، ان کے پاس رقبہ بھی زیادہ تھا. لیکن ان کا پروٹوکول، ان کا جو رہن سہن کا طریقہ، ان کا ملنے ملانے کا طریقہ، وہ تو ہمارے آزاد کشمیر کے جو ایک وہ ہمارا جو ڈپٹی اس کے پاس زیادہ پروٹوکول بنایا ہوا ہے اس نے بھی. دیکھنا بات یہ ہے نا کہ یہاں کی جو وہ تو ہندو نہیں ہے نا، انہوں نے ہندو کی زندگی تو نہیں بس کی نا. نہیں یہ مسئلہ، یہ کوسچن جو ہے نا وہ ہندو یا مسلمان کا نہیں ہے. اگر آپ سادگی کا دیکھیں تو اسلام میں تو باقاعدہ اس میں چیپٹر پہ چیپٹر لکھے گئے ہیں کہ وہ تو ہے ہی سادگی، وہ تو ہے ہی سادگی، سادہ زندگی بسر کرنی چاہیے. جی لیکن یہ اخلاقی جو تعلیمات ہیں نا یہ اثرات سوسائٹی پہ کم مرتب کرتی ہیں، اور آلات پیداوار اور ذرائع پیداوار، جیسے فرض کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ راولاکوٹ کا رہنے والا ہے یا میرپور کا رہنے والا ہے، تو اس کے گھر کے اندر اگر کوئی مہمان جائے گا تو اس کی ٹریٹمنٹ وہی ٹرائبل انداز میں ہوگی ہماری، ٹرائبل فیوڈل ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. گھر میں اگر ہیں فرض کریں کہ گوشت اویلیبل نہیں ہے تو وہ پڑوسی سے جا کے خودار لے کے آئیں گے کہ مہمان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی ایسے گھر میں گیا تھا جہاں گوشت اویلیبل نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ وہاں سے ٹریول کر کے کراچی پہنچے تو اگر کوئی خصوصی دعوت رکھی ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو ڈفرینٹ ڈشز دے گا. لیکن اگر آپ اچانک اس کو وزٹ کرنے کے لیے گئے ہیں تو کھانے کا اگر ٹائم ہے، فرض کریں جو لنچ پکا ٹائم ہوا ہے، ہے وہی دے گا جی. تو وہ جو کچھ انہوں نے اپنے لیے پکایا ہوا وہی آپ کو سرو کریں گے، آپ کے لیے کوئی خصوصی اہتمام نہیں کریں گے اگر آپ ان انوائٹڈ گئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو 2 روٹیوں کی بھوک ہے تو آپ 2 روٹیاں کھائیں، آپ کو 3 کی ہے کوئی وہ یعنی نسبتاً ایڈوانس معاشروں میں آپ کی ضرورت. ہمارے ہاں تو یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ مہمان آیا تھا تو اس نے روٹیاں کتنی کھائی، اور تو لہذا لوگ جب جاتے ہیں تو وہ ان اقدار کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ سالن کیسے لینا ہے، انگلیاں جو ہے وہ مطلب سالن انگلیوں کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے. تو شہری جو علاقے ہیں جو نسبتاً انڈسٹری، یعنی ان کا موڈ آف پروڈکشن ڈیفرنٹ ہے، چونکہ وہ انڈسٹریل موڈ آف پروڈکشن کے تحت جدید آلات پیداوار کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. تو وہاں اگر آپ کوئی گھر والے اگر پوچھتے ہیں کہ ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم پیئیں گے تو وہاں اگر آپ اپنی خواہش کا اظہار کریں گے تو وہ گھر والے مائنڈ نہیں کریں گے. لیکن ہم جو ولیجز سے گئے ہوئے ہیں، جو ٹرائبل فیوڈل معاشروں کی ٹریڈیشن لے کے جب جاتے ہیں تو ہم عمومی طور پر جو ہے وہ کیونکہ چائے ہمارے نزدیک عام ہے اور سستی ہے، تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے کوکو کولا پینا ہے، ٹھنڈا پینا ہے، تو یہ ان کو مہنگا لگے گا، تو ہم اپنی سویلائزیشن کے اندر کہتے ہیں جی چائے پلا دیں.
کیونکہ ہمارے ہاں ٹھنڈے گرم کا کوئی رواج نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہر آنے والے کو چائے سرو کی جاتی ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آلات پیداوار ہے نا، یہ آپ کے رویوں پہ اثر انداز، یہ آپ کو حقیقتوں کی طرف لے جاتے ہیں. آپ نے تو مجھے وہ فلسفہ سمجھایا، بات صحیح ہے آپ کی، ہاں. لیکن میری جو ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریاست جو سیاست جو قیادت کا فقدان یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کی اہلیت کو نہیں دیکھتے، ہمارے یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کی ظاہری حیثیت کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا تھانے کچہری میں کام کرا سکتا ہے. جو وہ جمشید دستی ایک بندہ تھا، وہ پتہ ہے نا آپ MNA تھے ہاں ہاں وہ مظفر گڑھ سے، ہاں جی، وہ دستی کچھ لگتا تھا پیچھے، پتہ نہیں کیا ان کا جمشید دستی نام ہے ان کا. جمشید. ہاں تو جی. وہ بڑا ایک لوکل بندہ، ایک چھوٹی سی مطلب چھوٹی برادری کا بندہ، چھوٹا ایک گروپ کا بندہ، وہ ڈرائیور ٹائپ کا بندہ تھا. وہ MNA تو بن گیا، لیکن بعد میں جو اس کے ساتھ اشر ہوا یا جو اشر کیا گیا کہ اب بھی میرا خیال ہے وہ صفحہ ہار گئے ہوئے. نہیں سفر نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کی دیکھیں نا اس طرح کا مسئلہ بھی ہے نا. آپ جو ہے نا جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں نا پاکستان کی، جی یہ سرداروں کی پارٹیاں ہیں، یہ جاگیرداروں کی پارٹیاں ہیں، یہ جی سرمایہ کی پارٹیاں ہیں. جی لہذا یہ جب بھی ان کو کوئی پاور ملے گی تو یہ اپنے طبقے کو نوازیں گی. اگر آپ ان سے ہاں بعض دفعہ اس لڑائی کے اندر جو ہے وفاداری بشرط استواری ہو جاتی ہے کہ جو لوگ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے بھی ہیں اور جنہوں نے اپنی قیادتوں کے ساتھ مشکل وقت میں وہ کھڑے رہیں تو ان کو بھی نواز دیا جاتا ہے. لیکن اوور آل یہ پارٹی کا کلچر نہیں ہے. جیسے آپ مسلم لیگ نون کو لے لیں، مسلم لیگ نون میں جیسے پرویز رشید ہیں، تو پرویز رشید نہ تو جاگیردار ہیں اور نہ ہی سرمایہ دار ہیں، لیکن اپنی پارٹی سے انہوں نے مشکل دور میں جس طرح کی وفا نبھائی ہے، تو پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے وفاداروں کو بھی بعض دفعہ اپنے دانشور ٹائپ کا بندہ ہے، بڑا قابل بندہ. نہیں دیکھیں، بحث ان کی دانش سے نہیں ہو رہی ہے، بحث ان کی جو طبقاتی حیثیت ہے نا وہ ہو رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قیادت نے یعنی نواز شریف صاحب نے تو ان کو اس وفاداری کے صلے میں ہمیشہ اپنے دل سے قریب رکھنے کی کوشش کی، لیکن اسی پارٹی کے اندر کئی جگہوں پہ ان کی قبولیت بالکل نہیں ہے، پارٹی کے اندر ہی. ہاں وہ تو ہے ان کے نظریے سے یا ان کی بات سے. جی. اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا، جیسے وہ ڈان لیگز تھی. جی جی. تو ڈان لیگز میں جو ڈیبیٹ اندر ہوئی، جو اب تو وہ زبان زدہ عام ہے، یہ کوئی اب کسی تحقیق کی بات نہیں ہے، وہ اس وقت یہی رپورٹ فوجیوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اندر جو لیک ہو گئی تو فوجیوں کو بہت غصہ آ گیا کہ بھائی اب یہ مجاہد شاید آر پار بھیجنے کی یہ کوششیں ترک کر دیجئے، اس سے ہمارا ملک جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور عالمی برادری جو ہے وہ ہماری ان ایکٹیویٹیز سے سخت نالاں ہے. ہمیں ان پالیسیوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اب بین الاقوامی برادری کے ساتھ ہمیں ایک مہذب قوم کے طور پر پیش آنا چاہیے. اور یہ دہشت گردی، گنڈا گردی، لالیسنس، ان ساری، اور اس میں رپورٹ نافذ کی کہ بھئی دنیا کی کوئی ملک ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ساری رپورٹس ہمارے خلاف جاتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم نے ایسی تنظیمیں پار رکھی ہیں جو 21 سینچری کو میچ نہیں کرتی. آپ دیکھنا آپ کے سامنے افغانستان فتح تو کر لیا طالبان نے، اس کے پیچھے شاید اور ملکوں کی بھی وہ، لیکن آج بھی بین الاقوامی برادری کو کتنی ہچکچاہٹ ہے ان کو تسلیم کرنے میں. میرا خیال ابھی وہ دبئی والے بھی سفارتخانہ کھول رہے ہیں، اور دبئی اور سعودی عرب کبھی بھی وہ کام نہیں کرتا جو امریکہ کی رضامندی نہ ہو. دیکھنا وہ تو چائنا نے نہیں کیا، تو یار مطلب یہ کہ سعودی عرب کو ہی آپ جو مطلب یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں. رشیا نے نہیں کیا ہے، کوئی اور جو ملک ہیں جن کی اپنی خارجہ انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسیز ہیں انہوں نے نہیں کیا، تو انہوں نے بھی نہیں کیا، چونکہ لیکن ان سے کروا رہے ہیں نا. نہیں وہ ان سے کروا نہیں کوئی رہا ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی ریاستوں کا جو انہوں نے انفراسٹرکچر رکھا ہوا ہے وہ بیسیکلی ان کو یہ فیئر ہے کہ کسی وقت ایسی تحریک، مذہبی تحریک شروع ہو سکتی ہے کہ جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک گروہ جس نے ایک ملک میں مطلب اسلامی انقلاب برپا کر لیا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، عام آدمی تک تو اصل اسلام کی کوئی اپروچ نہیں ہے نا. جو پروپیگنڈا اسلام ہے، جس کو پان اسلامک تحریکیں جو ہیں وہ زیادہ پاپولر ہیں ایز کمپیئر ٹو ریئل جو اسلامک تھاٹس ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ کل کہیں اٹھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ آپ تو امہ کی بات کرتے ہو، وہ شریعت کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو تسلیم کیوں نہیں کیا. تو کچھ سوسائٹیز کے اندر ایسے دباؤ ہوتے ہیں ڈر کے مارے، کیونکہ حکمرانوں کے پاس جو ہے وہ انفارمیشن کے ذرائع زیادہ ہوتے ہیں آپ کی اور میری نسبت. ہم تو وہی کچھ دیکھ سکتے ہیں نا جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے، لیکن جو لاوا زیر زمین پک رہا ہوتا ہے تو اس کو شاید آپ اور میں اتنا نہ دیکھ پائیں جتنی ان کی آنکھوں کے جو تارے ہیں وہ دیکھ پاتے ہیں. اور جو کچھ ان ریاستوں نے جو 74 سالوں سے، یعنی چاہے وہ سعودی عربیہ ہو یا گلف اسٹیٹ ہوں، جو کچھ انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے، تو ان کو پتہ ہے نا. دیکھیں نا، عرب مجاہد جا کے افغانستان میں، آپ کا کیا حال ہے کہ ان کے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی کہ ان کو، تو وہ شوکت صاحب جی آہستہ آہستہ وہ ٹائم بھی بڑھتا رہے گا. بات ایک اور ہے آج، جی 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 وہ گورنر کیا نام ہے اپنے وہ جو پنجاب کے جی چودھری سرور صاحب، جی ہاں، وہ آج تو بہت ٹائم. انہوں نے ایک نواں کٹا کھولا ہوا ہے. میں نے سنا ہے ایک اور خبر بھی ہے، ایک اور کہ وہ جو وزیر نہیں ہوتا جو کیا کہتے ہیں اس کا خزانے کا، جی جی وہ کوئی اس چکر میں پڑے ہوئے کہ شوکت تری نے تو بیڑا گرک کر دیا، یہ کیا، وہ کوئی صحیح معاملات ہی نہیں کیے، تو آئی ایم ایف سے یہ وہ. تو میرے بڑے تعلق ہیں یورپی یونین سے، تو مجھے وزیر خزانہ مجھے ہونا چاہیے تھا اور میں سینیٹر تھا. اور یہ اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ جو عرب سے جو ان سے آئی ایم ایف سے جو پیسے ملیں گے وہ تو امداد نہیں، قرض ہوگا، اور وہ ہم سے بڑا کچھ لکھوا لیا. یہ بڑی غلط پالیسی. وہ تو بھی انگلینڈ میں آ کر بڑا اپنا دیکھیے بات یہ ہے نا، سرور جو گورنر ہیں جی کے کردار کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. یہ بہت ہی ایمبیشس تو میں تو جی جو آدمی ڈائسپورا پاکستانی تھا اور جس سوسائٹی میں رہ رہا تھا وہاں ممبر پارلیمنٹ بنا. ظاہر ہے یہاں پارٹیوں کو ووٹ ملتے ہیں، انڈیویڈلس کو تو ووٹ. بالکل بالکل اسکاٹ میں جی جی. اور اگر یہ اور لیبر پارٹی یا دوسری کچھ پارٹیاں پالیسی کے تحت بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتی ہیں، ایڈجسٹ کرتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے یہ. تو لہٰذا یہ جو مطلب یہ ہے کہ ایڈجسٹ ہوئے ہوئے لوگ ہیں، تو اگر انہوں نے کوئی سروس کرنی تھی تو یہ یہاں سے ہو کے زیادہ کر سکتے تھے. یہاں بھی ایک ہیوج کمیونٹی ہے، تو یہ ایمبیشس تھے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے قریب یہ پھر گورنر بنے. اور گورنر بنتے ہوئے انہوں نے اپنے تہیں یہ سمجھ لیا کہ میں کوئی واسرائے بننے جا رہا ہوں. اب پارلیمانی سسٹم کے اندر گورنر کی جو کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں تو یہ ایک طرح کے سمبل. اب دیکھیں نا، بات یہ ہوتی ہے کہ ایسا آدمی اگر اس کو صدر پاکستان بھی بنا لینا تو وہ مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں پاور ایکسرسائز کروں. یعنی ڈی سی کو بلاؤں تو ڈی سی حاضر ہو جائے، ایس پی کو بلاؤں تو حاضر ہو جائے. یہ بیسیکلی ان کے اندر کی جو خواہش ہے نا، یہ عوام کو نہیں، عوام کو جیتنا نہیں چاہتے، عوام کے لیے کوئی سپیس کریٹ نہیں کرنا چاہتے. یہ بیسیکلی دے وانٹ ٹو رول ایز برٹش رولز انڈیا. تو یہ ان کی یہ خواہش ہے، یعنی وائسرائے بننا چاہتے ہیں. وائسرائے. اب یہ ہے کہ اس وقت چونکہ مسلم لیگ نون کو انہوں نے کیوں چھوڑا تھا؟ اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ یہ انہوں نے، بلکہ جو ہے نا وہ جو وردی والے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا کوئی فیوچر نہیں ہے اور ہم پی ٹی آئی کو لینا چاہتے ہیں، تو لہذا وہ ایک ماحول پیدا کرنا چاہتے تھے پی ٹی آئی کے لیے. تو اس میں انہوں نے ٹریول کیا، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ میں جو ہے وہ چونکہ برٹش ایم پی رہا ہوں
تو اس بنیاد پہ مجھے کم از کم اگر پرائم منسٹر نہیں تو کوئی بڑا عہدہ ملے گا. یہ بھی یہ فارن منسٹر کے بارے میں بھی اپنے تئیں سوچتے تھے, یہ اسپیکر بھی سوچتے تھے, یہ پریزیڈنٹ بھی سوچتے تھے. تو یہ ان کی اپنی سوچیں تھی. یہ بھی سنا ہے کہ ان کی لیکن جو پارٹیاں, جن پارٹیوں پہ لوگ وہاں رہ کے انویسٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو, اور کوئی اوپر سے جو نازل ہوتے ہیں تو ان کو سمبولکلی رسپیکٹ کے طور پر اسی طرح کے عہدے دیے جا سکتے ہیں. اب ان کو 3.5 سال کے بعد آئی ایم ایف میں بھی ان کو نقص لگا. بھائی نیگوسیشنز جو ہے وہ آئی ایم ایف گورنمنٹ آف پاکستان سے کر رہی ہے, وہ کسی انڈیویجول سے نہیں کر رہی ہے, اور وہ کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہے. وہ اپنی کنڈیشن رکھتے ہیں, یہ ہماری کنڈیشن ہے, اگر آپ کو منظور ہے تو ہم آپ کو قرضہ دیں گے, آپ کو نہیں منظور تو ہم نہیں قرضہ دیں گے. اور ہر قسط کو جب وہ جاری کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ کنڈیشنیں جن کے تحت انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا امپروومنٹ آئی ہے. اگر زیادہ امپروومنٹ ہے تو وہ دوسری قسط آسانی کے ساتھ. تو سو دیٹ یہ کوئی کسی کی اعلیٰ صلاحیتوں کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ میں قوت فیصلہ جو ہے وہ کتنا ہے. آپ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شرائط جو ہے وہ ہماری معیشت کو تباہ کر دیں گی تو آپ جو ہے وہ اس کو رجسٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس وقت پیسے کی سخت ضرورت ہے, ہمیں ملازمین کو تنخواہیں دینی ہیں, ایم این ایز اور ایم پی ایس کے لیے امپورٹڈ گاڑیاں منگوانی ہیں, اپنی حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے بہت سارے جو پال رکھے ہیں ان کو بھی دینا ہے, تو دین پھر آپ جو ہے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کے نیشنل. آج تو مسئلہ یہ اور ہے اس میں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یورپین یونین میں جی سرور صاحب اپنی پرانی دوستی کی بنیاد پہ ملاقات تو ایم اے پیز کو بھی کر سکتے ہیں, ایم پیز کو بھی کر سکتے ہیں. وہ تو خیر جی بہت لوگ کر سکتے ہیں, ایسی کوئی سوال بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایسی کیا جادو کی چھڑی ہے کہ ان جو ایف اے ٹی ایف کے ممبر کنٹریز ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان نے یہ ایڈوانسمنٹ کی ہے, اور وہ لابی تو وہ کرتے رہے ہیں ہمیشہ. کشمیر کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہوں تو وہ تو ان کو تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ بھیجتی ہے. تو اس کے لیے تو کوئی مطلب یہ کہ چاند ستارہ ہونا ضروری تو نہیں ہے نا کندھے پہ. لیکن آج ایک اور بات عرض کروں, جی وہ 3 ارب ڈالر کہہ رہے وہ آ رہے تھے ادھر سے نا, کیا کہتے ہیں ادھر سے, سعودی عرب سے. سعودی عرب سے. اس کے باوجود شرح سود میں اضافہ ہو گیا, ڈالر کی قیمت پھر اسی طرح ہو گئی, اور آج 330 ارب روپے جو کراچی اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں جی, مجھے وہ انگریزی کا بڑا مسئلہ بنتا ہے. اچھا, اسٹاک ایکسچینج میں 330 ارب روپے آج ترم سے نیچے چلے گئے, ڈوب گیا. ڈوب گیا. بات وہ تو یہ دیکھیں ایک چیز جو اسٹاک ایکسچینج ہوتی ہے نا, تو یہ تو اس کا تعلق جو ہے نا وہ شیئر سے ہے. جی جی اس کا افیکٹ آف کورس اگر آپ کی اسٹاک مارکیٹ دن بہ دن اس کی شیئر جب مضبوط ہوگا, زر مبادلہ کے ذخائر ہوں گے تو وہ مضبوط ہوگی, مضبوط ہوگی. اتنی تو میں بھی اکنامکس تھوڑی پڑھی تھی کبھی. یہ کئی دفعہ جو ہے نا وہ اس میں یہ اونچ نیچ لگی رہتی ہے. اصل مسائل یہ ہیں کہ انڈیکیٹرز, آپ کے اکنامیکل انڈیکیٹرز کیا ہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کوئی اس کے لیے کوئی افلاطونی دماغ کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے جو ریاستی وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہم ترقی کے شاہراہ پہ کیسے گامزن ہو سکتے ہیں. اس کا تعلق ہے پالیسیوں کے ساتھ. اس کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کے ریاست کے جتنے ادارے ہیں اور آپ کی پارلیمنٹ وہ اپنے ملک کو کس شاہراہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں, کس راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو پاکستان میں تو گزشتہ کئی صدیوں سے, آپ کا ڈیکیڈ سے اکنامیکل پالیسی جو ہے وہ کوئی بنی ہی نہیں ہے. یہ صرف ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں, ان میں مینجمنٹ کی ایڈمنسٹریشن کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے, تو وہ کچھ چیزوں کو قابو کر کے تو راستے پہ ڈال دیتے ہیں.
ان کے پاس بھی یہی تھا نا کہ وہ بزنس مین جو تھے ان کو وہ اعتماد دلانا اور یہ اور وہ دیکھنا بینکوں سے معاملے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے نا کہ جس سوسائٹی کے اندر اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو یعنی اعتماد سازی کی کمی ہو تو وہاں لوگ انویسٹ نہیں کرتے. آپ نے ایک ماحول ملک کے اندر ایک ایسا ایٹماسفیئر قائم کرنا ہوتا ہے نا کہ جس میں جس کے پاس 1000 روپیہ ہے تو وہ بھی مارکیٹ میں لگانے کے لیے تیار ہو. یہ حکمرانوں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اس 1000 روپے والے کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ تمہیں اس میں لاس نہیں ہوگا. اور پھر ساتھ میں بینکوں کو جو ہدایات ہوتی ہے جو پراگمیٹک اپروچ کی جو حمل گورنمنٹیں ہوتی ہیں وہ اپنے بینکوں کو آسان شرائط پہ مجبور کرتی ہیں کہ آسان شرائط پہ لوگوں کو قرضے دیں تاکہ لوگ جو ہے وہ خود انحصاری یعنی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو پائیں. پی ٹی آئی کی حکومت نے اعلانات بہت کیے ہیں لیکن پالیسی نہیں بنا سکے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں کر سکے. اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ چونکہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا جو ان کی ادائیگی الفاظ کی جو خوبصورتی تھی اس خوبصورتی نے اس سوسائٹی کے اندر جو ہے نا ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کر لیا. اور وہ کہیں بھی کسی بھی ادارے کو یہ اعتماد نہیں دلا سکے کہ آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں اس کرسی پہ آپ رہیں گے, ڈلیور کریں سم تھنگ. انہوں نے تو وہ احتساب کے نام پہ اور کرپشن کے نام پہ ایک پورے ملک کے اندر جو ہے نا ایک افراتفری پیدا کر لی. کرپشن تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جاگیردانہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یا جس معیشت کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں اس میں کرپشن ایک لازمی حصہ ہے. کرپشن فری سوسائٹی اس دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. لہذا کرپشن کے بارے میں آپ کا بیانیہ کم ہونا چاہیے اور اقدامات کرپشن کے خلاف زیادہ ہونا چاہیے. پاکستان میں ہو کیا رہا ہے کہ آپ کرپشن کے بارے میں تو بہت لاؤڈلی ہیں لیکن کرپشن کو کم کرنے کے لیے آپ کے پاس اقدامات ہے ہی نہیں. جی تو فور دیٹ ٹائم ہو گیا ہے. پاکستان کو ملے 340 ارب روپے ملے تھے آئی ایم ایف کی طرف سے کورونا کی وجہ لیے 340 ارب. تو اس میں سے وہ 40 ارب کا تو حساب ہی نہیں مل رہا, پتہ ہی لگ رہا کدھر. ابھی وہ باقی بھی رسیٹیں نہیں مل رہی ہیں لیکن 40 ارب میں جو جانے کا. تو محترم ناظرین صاحب ہمارا پروگرام کا وقت ہو جاتا ہے. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک تو شیئر کیا کیجیے اور یہ باتیں سنا کریے, لوگوں سنائیے کشمیری اپنے دوستوں کو احباب کو. کشمیر کے بارے میں بہت کچھ ہوتا ہے. شہدائے جموں کا بھی ایک کوئی یادگار بنائی گئی ہے سیالکوٹ میں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بنائیں بھائی, یہ ضرور بنائیں, لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ 1926 سے لے کے 1947 تک جو ریاست تھی اس کی واضح خود مختاری مکمل ریاست کی جدوجہد میں ہمارے شریک بنے. اللہ حافظ, اللہ نگہباں.